जी ये हमारी बच्ची है जी, तकरीबन ये 3 माह से मौलाना साहब कारी अब्दुल्ला के पास पढ़ने के लिए भेजा हमने कहा ये स्कूल तो पढ़ नहीं सकती, कोशिश तो हमने बहुत की कि ये पढ़ जाएगी, मगर ये स्कूल नहीं पढ़ सके। हमने कहा कि कारी अब्दुल्ला के पास भेज देते हैं कि ये चलो दीनी तालीम हासिल कर ले। मगर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं है, सिर्फ रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। बहरहाल उसके पास भेजा हुए तकरीबन 3 महीने हुए थे, तो ये बच्ची जो है ना रोती थी, जब आती थी तो वापसी जाते हुए रोती थी, मगर कुछ बता नहीं सकती थी। फिर हमने अभी 10-15 दिन हो गए इससे हमने पूछा, बार बार पूछा, बेटा अभी तैयारी करो, छोड़ के आते हैं तुम्हें। तो ये जो है ना रोती तो रही, कुछ बताया नहीं। आखिरकार इसकी माँ से मैंने कहा कि तुम प्यार मोहब्बत से किसी तरीके से पूछो तो सही उससे, क्यों नहीं जा रही, कितने दिन हो गए, वो वापसी जाएगी तो कुछ पढ़ लेगी, चलो कुरान पाक तो पढ़ ले। मगर वो प्यार से उसने जब पूछा तो रात को उसने बताया कि ये जो है ना मेरे साथ कारी साहब ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है, जुल्म किया है, और मैं जो रोती थी तो मेरे मुंह पे तकिया रख देता था, और जो है ना मैं घर बताने की मेरे कह भी नहीं सकती थी, और मुझे कहता था घर जाके अगर तूने बताया तो मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरे माँ बाप भी तेरे को मार डालेंगे, ये नहीं सोचना कि तुझे कुछ हो जाएगा, तुझे माफी नहीं मिलेगी, किसी को कोई बात नहीं बतानी। और आज हम जो है ना पुलिस में कॉल की थी 15 पे, तो पुलिस आई है, पुलिस ने बहुत ताउन किया हमारे साथ, और उन्होंने मेडिकल कराया है, और मेडिकल करा के फिर उन्होंने मौलवी साहब को पकड़ा है, जो मौलवी साहब अब्दुल्ला है उसको बंद किया हुआ है। तो हमें और भी आगे इंसाफ चाहिए बस। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। जिन्हें अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाज़ेह तौर पे एहसास हो गया होगा कि हमारे बच्चे इस मुआशरे में कितने गैर महफूज हैं। जब भी हम अपने बच्चों को घर से निकालते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वालिदैन अपने फ़िक्र माश में कहीं 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन दूसरी जानब बच्चों के साथ क्या हो रहा होता है अमूमी तौर पे हमारी जो अक्सरियत वालिदैन की है वो इस बारे में नहीं जानते। ये आपने वीडियो देखी, इसमें एक बाप ये कह रहा है कि उसकी बेटी स्कूल में नहीं चल सकी थी, उसने उसको जनाब मदरसे के मौलवी के पास भेजना शुरू कर दिया कि चले ये कुरान पढ़ जाएगी और कोई दीन की बातें सीख जाएगी। और फिर उस मौलवी ने इस बच्ची के साथ क्या किया, यानी 4 माह तक इस मासूम बच्ची को वो ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसमें कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार मेरे ख्याल में ये बाप भी है, इस बच्ची की माँ भी है, ये मुआशरा भी है, और जिसने इस मौलवी को, सिर्फ मौलवी नहीं है, मौलवी तो सबसे बड़ा मतलब एक कल्प्रेट है ना, जिसने इस मौलवी को रखा मस्जिद में मदरसे में वो भी कसूरवार है। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये मतलब एक सजेशन है कि जब भी हम खास करके मौलवी को रखें किसी मदरसे में तो सबसे पहले उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कहीं इस किस्म की ये मतलब उसके माइंड में कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, क्या वो मेंटली तौर पे फिट है या सिक है। अगर सिक है तो फिर इस तरह के मामलात आए दिन हमारे सामने आते हैं, कभी छोटे बच्चों के साथ और कत्ल कर दिया जाता है, कभी जनाब बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियाँ 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, इसी तरह बच्चों की सूरत हाल है। तो हमारा मुआशरा जा किधर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ मौलवी, अगर हम बात करें मौलवी साहिबान, तो उनको नहीं इसका दोषी करार दूंगा।
آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک سکینڈل آیا لاہور کے ایل جی ایس سکول، یعنی لاہور گرامر سکول سے ایک سکینڈل آیا، اور ایل جی ایس کی بات کریں تو وہ لاہور کے جو مہنگے ترین سکولوں میں سے اور پاکستان کے بھی مہنگے ترین اور مشہور ترین سکولوں میں سے ہے۔ وہاں پہ جناب عالی بچیوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کے جو ہے وہ کوشش کی گئی، بلکہ کوشش کیا باقاعدہ طور پہ کی گئی، لیکن ان بچیوں نے اس معاملے کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا، اپنے والدین کو بتایا، اور پھر جناب عالی اس پہ 3-4 اساتذہ کو نکالا بھی گیا۔ لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سکھ مائنڈ جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کوئی مذہبی ہو یا ان کا یہ کوئی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے۔ ہم نے یونیورسٹیز میں دیکھا، آپ نے جناب اس سے پہلے کے پی میں یونیورسٹی کا ایک سکینڈل آیا جہاں پہ رجسٹرار لیول کا افسر ملوث تھا، پھر آپ نے کراچی یونیورسٹی میں دیکھا، اسلام آباد کی جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی، وہاں کا سکینڈل آیا۔ تو یہ ایک اوورال چلیں وہ تو ہم بات کریں تو وہ تو چلیں جی، جنسی ہراسانی بڑی لڑکیوں کی تھی نا، یعنی جو ماسٹر کر رہی ہیں یا جو ایم فل کر رہی ہیں یا جو پی آئی ڈی کر رہی ہیں ان کی تھی، لیکن یہاں پہ تو معاملہ اور طرح کا ہے جس جانب میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو والدین کو سب سے پہلے اپنے بچوں، اب یہ جو بچی جس کی آپ نے ویڈیو سنی ہے، یہ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ ہماری بچی 3-4 ماہ سے جب بھی ہم مدرس سے بھیجتے تھے تو یہ روتی تھی، سخت روتی تھی۔ تو بھیا آپ والد ہیں، آپ کو چاہیے تھا آپ اپنی بچی سے پوچھتے تو صحیح، یعنی 3-4 ماہ یہ بچی جس کرب سے گزری ہے، آپ کی سوچ ہے۔ اور پھر ہم نے خصوصی طور پہ آپ کو اس شخص کی، اس درندے کی، میں اس سے کوئی اسلامی سکالر نہیں کہوں گا، یہ درندہ ہے، اس نے صرف داڑھی رکھی ہے، اس نے روپ بنایا ہوا ہے اسلامی سکالر والا، یہ درندہ ہے، یہ قاتل ہے، یہ ایک لڑکی کے مستقبل کا قاتل ہے۔ اور مجھے مطلب یہ اس بچی نے تو بتا دیا نا، تو اس کا یہ پتہ نہیں کتنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہوگا۔ آپ نے سنا ہے باپ کی، مطلب اس باپ کی پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ بتا رہا ہے کہ اس کے منہ پہ تکیہ رکھ دیتا تھا۔ تو بطور معاشرہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے نہیں محفوظ، جب بچے نہیں محفوظ تو پھر ہم کس طرح کا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں؟ ان بھیڑیوں کو، ان درندوں کو، آپ نے زینب کا واقعہ دیکھا، زینب الرٹ بل بھی آیا، لیکن کیا اب یہ جو صاحب ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ یہ ان جیسے دوسرے جو ہمارے سامنے ہر چوتھے دن کیس آ جاتا ہے۔ چلے آپ یہ دیکھیں، ریسنٹ ایک کیس آیا، ایک 17ویں گریڈ کا ریٹائر شخص، وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بناتا تھا اور پھر بچوں کو کہتا تھا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرو، اور اس نے ایک ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا ایکشن؟ میرے خیال میں اس ایک کہتے ہیں مدینے کی ریاست بنانی ہے، تو مدینے کی ریاست میں یہ کام ہوتے تھے بھائی۔ آپ، میرا تو یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم صاحب سب کچھ چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے پہلے تو بھائی اس کو، یہ جو شخص ہے نا، اس کو نشان عبرت بنا دو، اس جیسا کوئی سوچے بھی نہیں۔ جب وہ واقع ان کے خلاف، ایسے واقعوں کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تو پھر لوگوں میں اور جذبہ ابھرتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہونا تو کچھ نہیں، چلو 2 ماہ جیل میں رہ آئیں گے۔ اب ایک اور چیز، میں بطور ایک صحافی، میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ، آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کو میری کریڈیبلٹی کا بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں اپنی خبر 3 سے 4 سورسز سے کنفرم نہ کر لوں، میں اس وقت تک ویڈیو نہیں کرتا، اس وقت تک ویلاگ نہیں کرتا۔ میں کنفرم آپ کو اپنی پوری ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں نا بچوں اور بچیوں والے، یہ کل کیسز کا 10% بھی نہیں ہے۔ مطلب جتنے وارداتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی، چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی، یہ 10% بھی نہیں ہے۔ یہ خاص کر کے یہ آپ دیکھیں نا، اس باپ نے تو قدم اٹھا لیا۔ اب کیا ہوتا ہے جی، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کچھ جگہوں پہ اس طرح کا ہوا تو جی دیگر لوگ آگے محلے کے، انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، مولوی نے کہا جی غلطی ہو گئی معاف کر دو، اور وہ جی باپ کی کچھ مدد غریب کی کر دی گئی تو معاف کر دیا گیا۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا سنا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے، وہ جب پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد ہی اپنے طور پہ قبائلی حساب سے جیسے جرگے ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہ جناب لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ جانے دیں، رہنے دیں، یہ ایسے تھے، ہم ان کو گاؤں سے نکال دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے محلے سے نکال دیتے ہیں، جناب آپ ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہ لیں۔
یہ میں بتا رہا ہوں 10% سے کم کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، یعنی بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بدپھیلی والا معاملہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے، اور اعداد و شمار جو ہے وہ جمع نہیں ہو رہے۔ پہلے اگر آج سے 10-15 سال پہلے ایک کو ہوتا تھا تو آج 1+1 2 نہیں ہوا، بلکہ 1 × 5 کیسز اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا، اس میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گا، سب سے بڑے ذمہ دار والدین کو دیکھنا چاہیے کہ گڈ ٹچ بچے کو کہاں ہو رہا ہے، بیڈ ٹچ کہاں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک باپ جب روزی روٹی کمانے جاتا ہے، صبح جاتا ہے، شام کو وہ گھر جب واپس آتا ہے تو وہ چارپائی پہ بس کھانے کے 4 لقمے کھاتا ہے اور وہ چارپائی پہ گر جاتا ہے، یا کبھی وہ بھی نصیب نہیں ہوتے غربت کے مارے لوگوں کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی طرف سے بالکل جناب ان کو نظر انداز کریں، ان کا کوئی خیال ہی نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں وہ کس کو مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ صرف مدرسوں کا بات یا مولوی کی بات نہیں ہے، یہ بڑے اسکولوں میں بھی، LGS کی میں نے مثال دی، یا دیگر جو اسکول ہیں بچوں والے، ان کی میں نے آپ کو بات کی، وہاں پہ کیسز دبا دیے جاتے ہیں۔ LGS والا تو سوشل میڈیا، بچیوں کی تھوڑی عمریں زیادہ تھی، میٹرک اور وہ OA لیول والا سین تھا، تو انہوں نے بتا دیا چھوٹے لیول پہ دبا دیے جاتے ہیں کیسز۔ تو والدین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بیڈ ٹچ کہاں ہو رہا ہے، گڈ ٹچ، بچوں کو کانفیڈنس دینا ہوگا۔ اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا، سب سے بڑی بات یہ کہ بچی بتا نہیں پا رہی، مطلب بچی 3-4 ماہ سے گھر آتی ہے، روتی ہے، واپس جانے سے پہلے روتی ہے، اور پھر آخر میں وہ بتاتی ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھتے، کیوں نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا اتنا اچھا رویہ، یا ہم ان سے کیوں نہیں، ایک بچی جو ہے وہ اپنے باپ سے ہی تو نہیں چلے ماں سے کیوں نہیں شیئر کر سکتی، ایک بچہ اپنے باپ سے کیوں نہیں شیئر کرتا۔ تو یہ ہمیں یہ بطور والدین کی بھی مکمل طور پہ ایک کہیں کہ اخلاقی طور پہ ان کی جو ہے وہ گروئنگ اپ کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ڈرائے نہیں اس بات سے۔ وہ کہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، اگر کوئی کہتا ہے اس سے پہلے بتائیں کہ اگر تمہیں بیٹا آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے لگے آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ تو یہ کانفیڈنس ضروری ہے بچوں کو دینا، تبھی ہم اس سے نکل سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی مدرسوں میں ہوتا ہے، کوئی مولوی کرتے ہیں، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ لبرلز وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مذہبی لبرل، دیسی لبرل، ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا، بطور جرنلسٹ ہر جگہ سے میں نے کیس جو ہے رپورٹ ہوتے دیکھے۔ تو بچوں کو ہمیں حوصلہ دینا ہوگا، بچوں کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کرتا ہے، کوئی بیڈ ٹچ کرتا ہے، تو آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ والدین پہ ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ اس طرح بچے کا کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جاتے جاتے اس ویڈیو کے توسط سے ایک بار پھر کہوں گا کہ اپنے ارد گرد نظر رکھے، محلے کے لوگوں پہ بھی یہ پورا ایک مطلب ہوتا ہے، ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ والدین دیکھیں، قریبی اہل و عیال دیکھیں، پھر جناب محلے کے لوگ دیکھیں، اور خاص کر کے جب آپ کوئی مساجد میں امام رکھتے ہیں، جب آپ، اور وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بچوں نے اس کے پاس جانا ہے، تو اس کا سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت۔